बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने थरकोल ब्लॉक 2 थरकोल माइंस फ़ेज़ 2 के तौसीह मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुल्की मईशत के लिए इसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गेम चेंजर मनसूबा करार दिया है और आज तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस पर, जैसे वो उर्फ़-ए-आम में मशहूर है, शहबाज स्पीड के तहत काम होगा और इस सिलसिले में सूबा सिंध, वफाकी हुकूमत की अहम वजारतें एक मरबूत और मुनज़्ज़म कोशिशों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक थरकोल में 175 अरब टन मालियत का कोयला मौजूद है। 175 अरब टन, इट्स अ ह्यूज फिगर। और अगर इसको पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया जाए तो जैसा आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 300 बरस तक सालाना 1 लाख मेगावाट बिजली जो है वो हम पैदा कर सकते हैं। और आपको इल्म है, जब मैं इस पर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, 1 लाख मेगावाट के पाकिस्तान में जो बिजली है वो उसकी पैदावार अपनी जगह और उसकी पैदावारी लागत वो बड़ी अहम इस वक्त मामला है। और ये चूँकि हमारा अपना कोयला है तो इसकी दरामदी कोयले की निस्बत जो कीमत है वो भी बहुत कम होगी। इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है हमारी इकॉनमी के लिए, इसके चीदा नुकात क्या हैं और इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या लाएमल तैयार किया गया है। इसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत वो क्या रोल अदा कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि मुल्की सियासत में भी इरताश है दौरान गुफ्तगू, ये जो ऑडियो लीक्स की गूंज है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे या विजुअल्स देख रहे हैं। आज दिन भर पाकिस्तान टेलीविज़न ने लाइव दिखाया, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद थे, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, वफाकी वज़रा जिनमें तवानाई के वफाकी वज़ीर थे, एनर्जी के थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। फिर एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है, चूँकि विजुअल है तो मैंने सोचा कि बराह रास्त कमेंट्री भी साथ में कर लूँ, कि ये तमाम जो माइंस का एरिया है, जो तमाम इनके रूम्स हैं, उनका दौरा कराया गया। बड़ी मुनफरद बात यह है कि ख़वातीन ड्राइवर्स जो हैं वो फील्ड में बड़ी मुतहर्रक हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का उनसे भी मुकालमा हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की नशिस्त में आपको सामने लेकर आएंगे। हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑन फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर साहब से। इट वाज अ लॉन्ग डे क्योंकि वहाँ मौजूद भी थे और अब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो थरकोल है और ये जो मनसूबा है इसके हवाले से ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स के साथ को इख्तिसार से कि इसे क्यों कर गेम चेंजर कहा जा रहा है। जी, मैं अगस्त के आखिर में अभी सैलाब की वो शिदत नहीं आई थी तो मैंने थर का दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर, और वो पहला दिन था जिसमें बहुत मामलात में अनवार साहब, पाकिस्तान से जो लोग मायूस हैं जो ये कहते हैं कि जी ये तो डॉलर हमेशा ऊपर ही जाएगा, जो मायूस हैं कि जी ये बिजली महंगी रहेगी और हमारे जो बहरान हैं, उन सब का जवाब जो है, उसका जवाब का एक हिस्सा वो थर की मिट्टी में पोशीदा है। अच्छा। और हम सबको अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क की मिट्टी में ये बहुत बड़ा एक रिसोर्स जो है, वसीला मौजूद है, जिसने, और अब कहा जा सकता है कि ऑलरेडी थर जो या थर पार्कर के नाम से लोग जानते हैं, थर पार्कर के नाम से, वो पाकिस्तान में गुर्बत की अलामत था। बिल्कुल। वहाँ आपको पता है भूख थी, वहाँ बच्चे जो हैं वो गज़ाई ना होने की वजह से उनके कमी का शिकार थे। इंशाल्लाह वो ऑलरेडी उसमें बहुत बड़ी एक बेहतरी आ चुकी है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बेहतरी आएगी। ये जब 1991 में सर्वे हुआ जिस आपने बताया, तो उसके फ़ौरन बाद फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वहाँ 1996 में तशरीफ़ ले गई थी, लेकिन फिर उसको इंतज़ार करना पड़ा 18 साल जी। और फिर जब मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई पिछली 2014 में, तो फिर बाकायदा तौर पर ये जो आज ब्लॉक 2 का जो आगाज़ है, जिसकी आज तौसीब जो फ़ेज़ 2 है उसकी, वो उसका संगे बुनियाद 2014 में रखा गया था। ठीक है। और उसके दो हिस्से हैं, एक आपने जो है वो माइन खोदनी है, यानी जो कान है कोयले की, और ये
وہ کان نہیں ہے کہ جو آپ سرنگ سے جاتے ہیں, یہ اوپن پٹ مائننگ ہے, یعنی آپ اچھا. زمین کا حصہ ریموو کر رہے ہیں اور نیچے جہاں تک کول ہے وہ آپ کو اوپر سے نظر آتا ہے کہ اب جو ہے وہ, تو وہ ایک بہت وسیع ایریا ہے, ایک کوئی کلومیٹر بائی کلومیٹر کا, اچھا, جس کی پٹ ہے, اور وہ دیکھنے, وہ یعنی وہ جو ایک مطلب وہ دیکھنے کا منظر ہے. وہ دیکھنے کا منظر ہے. پاکستان کے بارے میں آپ کی جو سوچ ہے, جو قنوطیت اور مایوسی کا شکار لوگ ہیں, ان کا وہ علاج یہی ہے کہ ان کو وہ اوپن پٹ مائن لا کے دکھائی جائے. تو وہ اس کا آغاز 2014 میں کیا, اور اس میں جو رواداری تھی وہ یہی تھی کہ محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے, وہ صدر زرداری کو ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے مل کر اس کا آغاز کیا. اور وہ پروجیکٹ جو تھا پہلا 660 میگا واٹ کا, جو اس کان کے ذریعے بجلی بننی تھی, 2014 میں 2019 میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا, اسے 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. آج جو ہے جو اس کا دوسرا حصہ کھولا گیا ہے کان کا, اس سے اب جو 330 میگا واٹ کا, جسے ہم ٹیل بولتے ہیں, تھر الیکٹریسٹی لمیٹڈ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے. تو لہذا آج کے دن سے جو آپ کے ناظرین کے لیے خبر ہے کہ پاکستان کے اپنے کوئلے سے 990 میگا واٹ بجلی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ دسمبر میں, یہ سب سی پے کے پروجیکٹس ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایک اور 330 میگا واٹ کا منصوبہ جو ہے وہ دسمبر میں اپنا کام شروع کر دے گا. اوکے. 1320 میگا واٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے ساتھ جو بلاک 1 ہے, اس میں شینکٹر کا پروجیکٹ جو 4 سال اس میں پچھلی حکومت کی نالائکی اور میں تو کہوں گا بدنیتی کی وجہ سے ڈیلے ہوا, انشاءاللہ اگلے سال کے شروع آغاز میں وہ بلاک 1, ایک تو بلاک 1 کا میں نے آپ کو بتایا نا, ایک کان کھودی, تو بلاک یعنی بلاک 2 ہے, بلاک 1 کی کان بھی کھد چکی ہے, وہاں بھی اتنا ہی انسپائرنگ سین ہے. اچھا. لیکن وہ چونکہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک ہی گو میں اکٹھے 1320 میگا واٹ انشاءاللہ بنانے جا رہا ہے, اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم جب وہاں جائیں گے, میں تو چونکہ دیکھ کر آیا ہوں, کیونکہ اس کے جو بوائلرز ہیں انوار صاحب وہ 411 میٹر پہ ہے. 411 میٹر. ہاں, وہ کوئی 1000 فٹ کی آپ اس ہائٹ پر جاتے ہیں, وہاں وہ چونکہ بہت بڑا اس کا 1320 میگا واٹ ہے. تو انشاءاللہ جو آپ کے ناظرین کے لیے دوسری جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلی گرمیوں تک انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹس ہیں 660 یہ والے جو بلاک 2 سے ایڈ ہو رہے ہیں, اور ایک بلاک 1 جو ہے, تو اسینچلی 1980 میگا واٹ پاکستان کے اپنے کوئلے سے مزید اضافی بجلی جو آ سکتی تھی 1 سال پہلے بھی, 2 سال پہلے بھی آ سکتی تھی, لیکن اب چونکہ اللہ کے کرم سے ہم نے اس کو پش کیا ہے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے, تو اب یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اور یہ مجھے ویورز کو بتائے گا کہ یہ جو ہمارا اپنا کوئلہ ہے جو 175 بلین ٹن جس کا ذخائر پائے جاتے ہیں, یہ کتنا سستا ہے درآمدی کوئلے سے, اور بجلی کیونکہ ایک صارف کی پرسپیکٹو سے میں پوچھ رہا ہوں کتنی سستی بجلی ہوگی؟ جی دیکھیے, اس وقت اگر آپ بین الاقوامی طور پہ کچھ کوئلے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اچھا. اس سال کے وسط میں جون تک تو 420-450 ڈالر فی ٹن تک گئی تھی. کم ہونے کے باوجود ابھی بھی وہ 310 پہ, 320 پہ, 50 پہ. ٹھیک ہے. پاکستان کا اپنا کوئلہ جو اس کی اب اس فیز 2 کے بعد چونکہ بڑی مائن ہو گئی ہے پہلے سے, ٹھیک ہے, وہ 44 ڈالر پر ہے. اب آپ 44 اور 300 کا آپ فرق مواد, اور آپ جیسے ہیوج ڈفرنس. ہاں, اور اب انشاءاللہ جب بلاک 1 آ جائے گا تو ہماری یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ 30 ڈالر پر آ جائے گا اس کی جو کاسٹ ہے. جتنا آپ زیادہ اس کو نکالیں گے, پھر وہ فکس کاسٹ تو آ گئی نا, کہ آپ نے ڈمپر خریدنے تھے, جو ٹرانسمیشن لائن, وہ ساری کاسٹ آ جائے گی. اس کے بعد جتنا آپ زیادہ کوئلہ نکالیں گے اس کی قیمت گھٹتی جائے گی. تو اس سے جو ہے یہ پہلا سنجیدہ ہمیں بجلی کی قیمت کی کمی میں, یہ جو 2000 میگا واٹ بہت کم قیمت پر آ رہے ہیں اس سال کے دوران, تو انشاءاللہ آپ کے جو صارفین کے بجلی کے بل ہیں ان میں بھی کمی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی, وہ ہمارا حویلی بہادر شاہ کا جو وہ بھی 4 سال سے ڈیلیڈ ہے RLNG کے پلانٹ, تو جب اگلے گرمیوں کے آغاز میں ہمیں گیس اویلیبل ہوگی تو ایک مزید 1200 میگا واٹ اور ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہیں یہ تھر کول اور حویلی بہادر شاہ کے آنے سے بجلی کی قیمت میں واضح کمی ہوگی, اور بجلی موجود بھی ہوگی, اور سستی بجلی موجود ہوگی. یہ بڑا مثبت انشاءاللہ. انشاءاللہ. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کوئلہ ہے ظاہر بات ہے تھر پارکر میں موجود ہے, پاکستان کے طول و عرض میں
اس کی پہنچ کو یقینی بنانے کے لیے؟ کیونکہ یہ جو کوئلہ ہے اگر یہ فیصل آباد کی ملز کے لیے اویلیبل ہوگا، سیالکوٹ کے لیے ہوگا، پشاور کے لیے ہوگا، تو ظاہر بات ہے اس سے ہر پاکستانی مستفید ہوگا۔ پچھلے دنوں ایف آئی ریکال، کیونکہ ہمارا شو ہو رہا تھا اور آپ لوگوں کی کوئی سائننگ سیریمنی بھی ہو رہی تھی لائیو ریلوے کے حوالے سے، کچھ اس کی تفصیلات اگر آپ تفصیلات دو تین باتیں ہیں جی بڑی اہم ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور پوری کابینہ کا جو مختلف جماعتوں پر مشتمل ہے، جی جی ہمارا ویژن یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی کوئلہ استعمال ہونا ہے وہ ہمارا اپنا کوئلہ استعمال اوکے یعنی ہم کوئلے کی امپورٹ کو صفر تک لے جانا چاہتے ہیں، انلیس کوئی بہت ہی ٹیکنیکل معاملات میں، کیونکہ پاکستانی کوئلہ جو ہے اس کی جو حرارتی ویلیو ہے وہ کم ہے دنیا کے مقابلے میں، ہمیں ٹھیک ہے، یعنی اسینچلی اگر آپ اس سے کیا مراد ہوتی؟ یعنی 1 کلو اگر آپ پاکستانی کوئلہ جلائیں تو اس سے جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس کی ویلیو کم ہے دنیا کے دوسرے جو ہائی ویلیو کولز ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ وہ جو کمی ہے اس کو پھر مقدار سے پورا کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے 1 کلو استعمال کرنا ہے امپورٹڈ کوئلہ، آپ 2 کلو پاکستانی، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری میں کوئلہ بہت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تھر کول استعمال ہو، اور ہم تو چاہیں گے کہ یہ ایکسپورٹ بھی ہو، ایک دن ایسا آئے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں، اور کیونکہ وہاں سے کیٹی بندر بہت دور نہیں ہے تھر سے، تو وہاں ایک ہمارے پاس ایکسس سمندر تک اویلیبل ہے۔ جو اصل چیلنج ہوگا جب ہم ایک تو ہے نا جی بجلی بھی بنا رہے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کی کاسٹ کم کر لیتے ہیں تو انوار صاحب اس سے پھر کھاد بھی بنتی ہے۔ اچھا، فرٹیلائزر دنیا میں مختلف ممالک میں لوگ کوئلے سے کھاد بھی بناتے ہیں، لوگ اس کوئلے کو گیسیفائی کرتے ہیں، نیچرل گیس اسے پروڈیوس کرتے ہیں، اور جو زیادہ ایمبیشس ہیں بعض ممالک، یہ اسی لیے کہ ہر ملک جو ہے اس وقت جسے کہتے ہیں انرجی سیکیورٹی کی تلاش میں ہے کہ وہ طریقہ کار کہ اس کو باہر سے ایندھن نہ منگانا پڑے، تو بعض ممالک جو ہیں اور یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ کوئلے سے ڈیزل بھی بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارے جو پراسپیکٹس ہیں گیسیفیکیشن کے، فرٹیلائزر کے، ڈیزل کے، یہ مستقبل کے ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا کوئلہ موجود ہے، اور ابھی صرف ہم نے 100 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، ابھی پورا تھر پار کر ابھی ہم اس میں شامل نہیں کیا۔ ویسے جیولوجیکل سروے میں جو 175 ارب ٹن کہتے ہیں وہ پورا تھر پار کر ہے؟ نہیں، وہ 13 بلاک ہیں جو 13 بلاک آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ 100 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جس میں یہ کہا گیا، تو وہاں تو آپ جب تھر پارکر کی ریت پر چلتے ہیں تو آپ کی زمین آپ کے پاؤں کے نیچے کوئلہ ہے، اوکے، لیکن وہ یہ ہے کہ یہی ایشو تھا کہ 2014 سے پہلے جب پرائم منسٹر نواز شریف نے وہ انیشیٹو لیا، فائنینشیل ایشوز تھے، مثلا فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی اویلیبل نہیں ہوتی تھی ان پروجیکٹس کے لیے، اب تو ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے، ہاں تو ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ کی 2014 میں، اور پھر آف کورس سی پیک کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ چائنیز سفیر کا بھی چائنیز انڈسٹریز جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پہ مثلا اینگرو میں بھی چائنیز کی مدد حاصل ہے، اور خاص طور پہ شنگھائی کا پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا کروشل ہے، میں نے پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ وہ پہلی ایک مظاہرہ ہوگا کہ تھر کے کوئلے سے بڑی مقدار میں بجلی اکٹھی بن سکتی ہے جی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے وزارت توانائی نے بڑی کوشش کی ہے کہ جب اس کے شروع ہونے سے پہلے ٹرانسمیشن لائنز بچھا دی گئی ہیں، اور اب جو آپ نے جو ٹرانسپورٹیشن کا ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ملک میں ہم نے چونکہ یہ اس کوئلے کو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے دوسرے کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹس ہیں وہ بھی تھر کول پر چلیں، یا کم از کم ان کی ایندھن میں تھر کول کا جو حصہ ہے وہ بڑھ جائے۔ تو یہ پرائم منسٹر سے ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے جس طرح ان کی عادت ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اس پر کنونس ہو گئے کہ یہ کرنا ہے تو انہوں نے ایک ہی دن میں حکومت سندھ سے یہ ایم او یو سائن کیا کہ جی 50% جو ہے وہ حکومت پاکستان خرچ کرے گی، 50% حکومت سندھ خرچ کرے گی، اور انشاءاللہ اگلے سال کہ کوشش تو ہے کہ 23 مارچ کا کہہ رہے ہیں پہلے یہ 110 کلومیٹر کا سیکشن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کوٹ جو تھر کا جو ہے علاقہ جہاں یہ اس وقت بلاکس ہے، اسلام کوٹ سے چھور تک ایک لائن بچنی ہے 110 کلومیٹر کی، تو وہ اس کے لیے وہ اگر بچے گی تو وہ ہماری مین ریلوے نیٹ ورک سے جڑ جائے گی، وہ پھر چھور سے حیدرآباد کنیکٹ ہے، اور اس کے آگے پھر پورا ملک ہے، وہ چاہے آپ کراچی جانا چاہتے ہیں یا آپ اپ کنٹری جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک دفعہ حیدرآباد تک جب کول آنا شروع ہو جائے گا بڑی، کیونکہ
ریل سب سے سستا طریقہ ہے بڑی مقدار میں کول کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، تو وہ انشاءاللہ وہ اس کا آغاز کر دیا۔ یہ بھی بڑا تو امپورٹنٹ ہے۔ یہ میں پھر کہوں گا کہ وہ سب لوگ جو کہتے ہیں، جو مایوس تھے کہ شاید پاکستان ہمیشہ ہی بیلنس آف پیمنٹس میں پھنسا میں رہے یہی گا آنا چاہتا اور تھا کہ پاکستان میں بجلی کبھی سستی یہ نہیں زر ہوگی۔ مبادلہ تھوڑا سا بتائے گا، یہ تو ڈومیسٹک کمپوننٹ بتایا، اس سے ہمیں کتنا زر مبادلہ بچے گا دیکھیے اگر اس کے پورے پوٹینشیل کو ہم یوٹیلائز کریں؟ یہ پورا پوٹینشیل تو لامحدود ہے، لیکن اگر ہم اسی جذبے سے اور اسی رفتار سے کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے آج 2022 ہے تو 2030 تک ہم کوئی $6 بلین سالانہ بچا رہے ہوں گے۔ سالانہ $6 بلین، 6 بلین ڈالرز اور میرے خیال میں یہ آئی ایم ایف کو جو ہمارا پروگرام ہے خرم صاحب آپ کا، تو 1.17 بلین ایسے اپنے ویورز کہتے ہیں 1.17 بلین ڈالر کی اتنی شرائط۔ یہ اصل میں ہماری ہمت پر منحصر ہے۔ دیکھیے یہ سارے پروجیکٹس میں نے کہا یہ 2 سال پہلے بھی ہو سکتے تھے، یہ 3 سال پہلے بھی ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح پہلے تھر کول کو انتظار کرنا پڑا محمد نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا کہ وہ اکٹھے آئیں، تو اس طرح اب جو اگلی فیز ہے اس کو بھی شہباز شریف کا اور جو مشترکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے ان کا انتظار کرنا پڑا کہ وہ آ کر اس کو اکٹھے ایک متحدہ پش دیں، تاکہ یہ جو ایک بہت ہی کروشل علاقہ ہے اور بہت ہی کروشل ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو توانائی کا مستقبل ہے وہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اٹ مینس کہ the future of energy lies in تھر کول۔ ٹھیک ہے، اب اور دوسرا یہ اس میں ایک بات میں ضرور میں کہ ایک اور جو آج کے ایونٹ سے چیز ظاہر آئی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو سی پیک میں آپ کو سست روی پچھلے 4 سال نظر آئی، وہ اب جو ہے وہ اب ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا اور ہم انتہائی تیزی سے ان تمام پروجیکٹس پہ جو پینڈنگ ویسے ایک میرا سوال ہے کہ کیا ان ایشوز پہ یونانیمٹی آف ویوز نہیں ہو سکتی، بائی پارٹیزن سپورٹ نہیں ہو سکتی؟ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کیونکہ پہلے حکومت میں تھے اور اب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، جو ایسے منصوبے اس پہ اگر کنسنسس ہو جائے تو اس میں اگر آپ دیکھیے میں تو اسد عمر صاحب یا دیگر جو حماد اظہر صاحب ان کو بھی اوپن کیا جائے تو اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہے؟ کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن دیکھیے نا ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ آپ نے کہا 2019 میں شروع ہوا نا، اس وقت انہی کی حکومت تھی نا سر۔ ہاں نہیں وہ تو خود 2014 میں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اس کی فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے دی، اس کا جو تمام انیشل ایگریمنٹس ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کے کیے ہوئے ہیں، تو وہ تو ایک پروجیکٹ چونکہ ایک اینگرو پاکستان کی کمپنی ہے، لیکن جو شنگھائی الیکٹرک ہے اس میں انوار صاحب ایک میرے خیال میں تو مجرمانہ تاخیر ہوئی ہے، کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پروجیکٹ آن ہونا چاہیے تھا۔ یعنی حقیقت ہے کہ وزیر توانائی کی حیثیت میں موسم گرما کے ہر دن مجھے شنگھائی الیکٹرک یاد آتا تھا کہ کاش یہ 1320 میگا واٹ میرے جی آپ وہ ذکر کرتے تھے، ہاں مجھے حویلی بہادر شاہ یاد ہے کہ کاش یہ 1200 میگا واٹ ہاں یہ جو آؤٹیجز تھیں یا ہمیں نہیں، دیکھیں جو جب کمی ہوتی ہے یہ بھی آپ کے ناظرین سمجھنا ضروری ہے کہ جب بجلی کی کمی ہوتی ہے جی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر مہنگے ایندھن سے بجلی بالکل ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے پاس سستے ذرائع اویلیبل ہوں، ہمارا تھر کول اویلیبل ہو یا ہمیں گیس سستی اویلیبل ہو، تو پھر ہمیں وہ مہنگے جو ڈیزل سے چلا رہے ہیں یا فرنس آئل سے چلا رہے ہیں وہ نہیں چلانے پڑیں گے، تو پھر بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ آلریڈی دیکھیے نا ہم نے اب جب چینج آیا، یہ بھی آپ کے ناظرین کے سامنے آنا چاہیے، میں نے قومی اسمبلی میں بات بھی کی تھی جمعے کے روز کہ جو اگست کے بلوں میں آپ کو جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بہت بھاری پڑی ہم سب کے لیے، وہ 10 روپے فی یونٹ تھی مزید یعنی قیمت کے اوپر، اب وہ 22 پیسے رہ گئی ہے انوار صاحب، تو کہاں 10 روپے اور کہاں 22 پیسے، obviously اس کا تو امپیکٹ تو وہ جو ہیں وہ جیسے جیسے ہم نے وہ پلانٹ جو مہنگے تھے وہ بند کیے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ صرف 22 پیسے رہ گئی، 22 پیسے رہ گئی۔ اب سر میں چاہوں گا کیونکہ آپ نے بات کی تمام، آپ نے ایک ٹائم لائن ہمارے ویورز کے سامنے رکھا اور اللہ کرے کہ ریلوے کا پروجیکٹ بھی جو 23 مارچ اور دسمبر تک جو ہے وہ فیز 1 جو ہے اس کا بلاک 1 اس کی پروڈکشن نہیں، لیکن میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یعنی 1320 شنگھائی الیکٹرک اور 660 ان کے لیے ریل کی موجودگی ضروری نہیں، یہ آلریڈی وہاں ٹرانسمیشن لائن بچی ہوئی ہے، وہ بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور بجلی وہ سسٹم میں آ جائے گا۔ وہ میں دوسرے کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن سر اس کے لیے سیاسی جو استحکام ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اکتوبر کا مہینہ یا نومبر وہ تو سب خان صاحب تو آج بھی تقریر کر رہے تھے اپنے کارکنان سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے اور اسلام آباد میں سب سے بڑا پاکستان کا تاریخی مجمع اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ آپ لوگوں کو ڈسلوج کرنے کی نیت سے رہے ہیں۔
تو یہ کیسے چلے گا عوام سائڈ بائی سائڈ؟ عوام کے مجمع کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اگر وہ پرامن ہے، اگر وہ اسلام آباد کے شہریوں کی جان اور مال کو چھیڑ نہیں رہا، اگر وہ کوئی بدامنی نہیں پھیلا رہا، اگر وہ ہمارے پر تنقید کرنے آ رہے ہیں ضرور آئیں۔ اچھا، الیکشن ڈیٹ مانگنے آ رہے ہیں؟ ہاں، تو ایشو یہی ہے کہ کوئی بھی جتھا چاہے وہ کتنا بڑا ہو اس کو پاکستان کی حکومت بدلنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ پارلیمان اپنی مدت جو ہے وہ 12 اگست 2023 کو مکمل کرے گی اور اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ تو آج کے دن ہم جب یہاں موجود ہیں، آج 10 اکتوبر ہے، تو غالباً شاید آج کے دن ہی 1 سال بعد الیکشن ہو رہے ہوں گے، ہاں، تو انتخابات ہو رہے ہوں گے، تو وہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور ایک نئی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے۔ یہ جو طریقہ دیکھیں، ایک تنقید ہے، ابال آیا ہوا ہے خرم دستگیر صاحب، یہ ہر جگہ جلسے، میں کاؤنٹ کر رہا تھا، عمران خان صاحب 55-56 جلسے کر چکے ہیں اور ابھی ان کا پلان آ گیا ہے۔ نہیں، مجھے تو یہی، یہ آپ سمجھتے ہیں اکتوبر تک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ استدعا ہے، سوری، اگست تک۔ دیکھیں نا جی، ایک جلسہ جو ہے وہ انوار صاحب 5 کروڑ سے کم تو اب کوئی جلسہ نہیں ہوتا نا جی، آپ جو اس کی پوری تیاری ہے۔ تو یہ جو اب عمران خان صاحب کم از کم 2.5 ارب روپیہ اپنے جلسوں پر خرچ کر چکے ہیں، اس 2.5 میں سے کوئی 1.5 تو سیلاب موتن کو جا سکتا تھا نا۔ تو اگر ان کی واقعی ترجیح ہوتی پاکستان کے عوام کی خدمت، تو وہ ان کے لیے گھر بنا رہے ہوتے وہاں، ٹھیک ہے، وہ تو سر ڈاکٹر ثنیہ صوبت صاحب پور کو میں، دیا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، وہ گھر بنا رہے ہوتے، وہ ٹینٹ بانٹ رہے ہوتے، وہ نظر آتے کہ جی لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، دوائیاں پہنچا رہے ہیں۔ آخر ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج بھی سندھ کے کچھ اضلاع میں پانی ابھی تک کھڑا ہے، جس کا کوئی قدرتی آؤٹ فلو نہیں ہے، تو وہ وہاں پرابلم ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس بنیاد کو استعمال کر کے وہ حکومت میں آئے تھے، اب اسی طریقے سے کسی طرح ڈسرپٹ کر کے اس سسٹم کو، لیکن کاؤنٹر کیا ہے سر؟ وہ تو ان کی اسٹریٹجی آپ نے بتا دی۔ حکومت پاکستان اسے کیسے کنٹینرائزڈ کر کے اسلام آباد کو کنٹرول کیا جائے گا؟ کس طرح خان صاحب کا رستہ روکا جائے گا؟ کیونکہ حکومت پنجاب بھی ان کی ہے، حکومت خیبر پختونخوا بھی، حکومت آزاد کشمیر بھی۔ دیکھیے جی، تو آپ لوگ اسلام آباد تک ہیں، اگر کہیں بھی اسلام آباد کی سرحد پر اور اس کے اندر وائلنس ہوگا، تشدد ہوگا، بذریعہ طاقت استعمال کریں گے تو ہم اس کو روکیں گے۔ یہ اس میں کوئی تصادم سے اسے بچا نہیں جا سکتا کسی طریقے سے؟ جی بچا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آج کے دن سے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے سامنے بڑا سویر چیلنج ہے، اس حکومت کے 10 ماہ باقی ہیں، اس پارلیمان کے 10 ماہ باقی ہیں۔ تو 10 ماہ تو کوئی عرصہ نہیں ہے، 10 ماہ تو عرصہ بہت قلیل عرصہ ہے جی، ہاں، آج کل ہم جو ہیں وہ ترجیحات کا ایک بہت ہی بے لاگ تجزیہ اور تعین کر رہے ہیں کہ اگلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اب ترجیح ہے کہ تھر کول والے پروجیکٹس آن ہو جائیں، ہمارا حویلی بہادر شاہ آن ہو جائے، جہاں ابھی ہم میگا واٹ سمجھے اکٹھے کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں بجلی کے کی میں بات کروں۔ اس طرح ہر وزارت جو ہے وہ یہ اپنی، تو ہمارا ایک تو جواب دیکھیں، عمران خان کا جو جواب ہے، ان کا جو فساد کی دھمکی ہے، اس کا جواب تو آج تھر نے دیا ہے نا، کہ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، پاکستان کو بجلی پرووائڈ کرنی ہے، پاکستان کو سستی توانائی کا، ہم تو وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں آپ دیکھیں نا، اگر وہ آپ کی بات صحیح ہے، میرا سوال تھا یہ جو پولیٹیکل چیلنج آئے گا اسلام آباد میں، اس کا بھی تو آپ نے سر چیلنج، کیونکہ یہ 2014 میں آپ دیکھ چکے ہیں نا، 126 دن یہاں پر ڈی چوک میں خان صاحب کا دھرنا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آ پائے تھے۔ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم اس سے گزر چکے ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہے۔ اس دفعہ وہ پارلیمان تک نہیں آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک بلڈوزر لے کے پارلیمان کے جنگلے گرائے تھے، جس عمارت میں ہم بیٹھے ہیں اس کے اوپر ڈنڈے لے کر وہ قابض ہوئے تھے، اور انہی ڈنڈوں سے انہوں نے اسلام آباد پولیس کے درجنوں اہلکاروں کو بھی زخمی کیا تھا، ان کی ہڈیاں توڑی تھیں، افسر صاحب ہسپتال میں گئے اور مختلف۔ تو یہ سارے ایشوز ہمارے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر کہتا ہوں، دیکھیے، تنقید پاکستان کے آئین میں شہریوں کا حق ہے، احتجاج بھی ان کا حق ہے، لیکن تشدد حق نہیں ہے، بلڈوزر حق نہیں ہے، پولیس والوں کے اوپر حملہ آور ہونا حق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت حساس معاملہ ہے جو آپ کے ناظرین کے سامنے ہے، صوبائی حکومتوں کا وفاق پر حملہ آور ہونا قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے یا صوبائی حکومتوں کی پولیس کو اپنے قافلے کے آگے چلا کر یا صوبائی حکومتوں
کہ خرچوں سے لائے گئے آنسو گیس جو ہیں وہ وفاق کی پولیس فورس پر پھینکتے ہیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ریڈ لائنز ہیں. یہ ریڈ لائن ہے جی. یہ دیکھیے ہمیں ایز اے سیڈ وہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی آئے تھے، انہیں آج کا ان کے دور اقتدار میں 4 مارچز ہوئی، مریم نواز صاحبہ نے کی، بلاول صاحب نے کی، اور 2 مولانا صاحب نے کی، ان کا ہم نے آنے دیا. یہ میں اس کی کاؤنٹر کہوں گے آئی پلے مائی ڈیولز ایڈوکیٹ. نہیں آپ نے بہت اچھا، خان صاحب نے کہا 4 ہوئی تھی میرے دور میں. آپ نے بہت اچھا کیا. اس میں سب سے سنجیدہ مولانا کا مارچ تھا جی آپ کو یاد ہے، جو H9 کے گراؤنڈ سے 1 انچ آگے نہیں آیا. جی نہیں آیا نا، ایگزیکٹلی نہیں آیا، وہیں رہا. انہوں نے 4 دن اجتماع کیا، گفتگو کی، تنقید کی، اٹیک کیا عمران خان کی حکومت پر، لیکن وہ آگے نہیں آئے. تو آپ لوگ بھی الاؤ کریں گے H9 جی اگر وہ H9 تک آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں گے. اور کوئی یہاں پر کنٹینر سے ان کو نہیں روکا جائے گا. خان صاحب دیکھیے ہم ایز اے سیڈ ابھی تک انہوں نے اہتمام حجت کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا مارچ پرامن ہوگا. وہ بار بار کہتے ہیں نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں پرامن ہم یہ کرنے آ رہے ہیں، ہم وہ کرنے آ وہ رہے تو ہیں. آپ لوگوں کو کہتے ہیں آؤٹ فٹ کریں گے، ہم ایسی پلاننگ کریں گے کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. آج بھی کہتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف. دیکھیے اگر آؤٹ فٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر لگے درختوں کو آگ لگا دیں، یہ کوئی آؤٹ فٹنگ نہیں ہے. اچھا. یا میٹرو کے اسٹیشنز پہ توڑ پھوڑ کریں، یہ آؤٹ فٹنگ نہیں ہے. اس سے صرف حالات خراب ہوتے ہیں، مخدوش ہوتے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب ہم سب کو سیلاب پر فوکس ہونا چاہیے، ہم سب کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بڑی مشکل سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا جی ہے. 218 پہ آج پھر نیچے آیا ہے، مزید جسٹ اراؤنڈ 2 روپیز نیچے آیا. جی اگر ایک سٹیبلائزیشن آئی ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں 10 مہینے انتظار کرنا ہے. لیجیٹیمیسی کو سر چیلنج کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. وہ یہ تو لیجیٹیمیسی دیکھیے، لیجیٹیمیسی امپورٹڈ آڈیو لیکس. جی وہ ٹھیک ہے، لیجیٹیمیسی ہے نا جی. اب لیجیٹیمیسی ان کی اپنی چیلنج ہوئی ہے، کیونکہ ان تمام جتنی بھی آڈیو لیکس ہیں ان کا متن اب عوام نے سن لیا ہے، اور اس سے صرف ایک قدر مشترک ہے، منافقت. کہ جو بات جلسوں میں کہتے ہیں کہ جی امریکہ یہ اور امریکہ وہ، ریکارڈنگ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں امریکہ کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے. جو کہتے تھے جی ووٹ خریدنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 5 بندے خرید لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان آڈیو لیک سے صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو تمام پبلک میں ان کی تقاریر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذات. اور وہی اب سوال تو آ گیا نا، ہمارے دین کا بھی سوال ہے کہ ایمان والو وہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو. تو اس کا مطلب ہے وہ اصل میں جو کہتے ہیں جلسوں میں وہ نہیں کرتے. تو یہ بات بھی پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ 2023 اکتوبر میں، آج سے 1 سال بعد، پاکستان میں ایک صحیح معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک الیکشن ہمیں چاہیے. اس کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اس حکومت کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں 2023 میں ایک واقعی ٹرولی فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام پھر اس کے نتیجے میں جس کو بھی ووٹ دینا چاہیں وہ ہمیں قابل قبول ہو. ٹھیک ہے. اب خرم صاحب ایک آڈیو لیکس پہ، چونکہ آپ وزیر دفاع بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اس وقت بھی فیڈرل منسٹر ہیں. آج خان صاحب نے کہی تو کانٹینٹ کی آپ نے بات کی، لیکن سر یہ جو پریکٹس ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، انہوں نے کہا سیکیور لائنز کو ٹیپ کرنا اور پھر ان کا اس طرح لیک ہو جانا، یہ ایک سیکیورٹی کافی بڑا لیپس بھی ہے. تو شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر صاحب بھی ان کی آڈیو آئی تھی اور اس پہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑے خوش بھی نظر آ رہے تھے، لیکن اب اس لیے ظاہر بات ہے ڈپریس ہے کیونکہ خان صاحب کی 4-5 آڈیو لیکس آ چکی ہیں اور عدالت جانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا. تو آپ ایز اے منسٹر، ایز اے پارلیمنٹیرین کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس معاملے پہ خان صاحب کے ساتھ متفق ہیں کہ یہ سیکیورٹی بہت بڑا لیپس ہے اور یہ پتہ چلانا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر آفس کی سیکیور لائنز کیسے ٹیپ ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے ان کے دور میں جو یہ ساری جو ان کی گفتگو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں حکومت اترنے سے پہلے کے سارے لیکس آ رہے ہیں. یہ کسی بھی طرح قابل تحسین بات نہیں ہے. ہمیں جو پاکستان کی پرٹیکولرلی خارجہ پالیسی کے بارے میں معاملات ہیں، انہیں اس سیاست سے دور رکھنا جو کہ عمران خان صاحب آڈیو لیک سے قطع نظر جب خارجہ پالیسی کو اپنی سیاست کا ایندھن بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. وہ پورا سائفر کا ایشو جو تھا، وہ آپ کو معلوم ہے کس قدر. اب ان کا اگر ان کو یہ سمجھ ہے یا ان کی جماعت کو یہ سمجھ ہے کہ وہ پورا سائفر کا ایشو جو ہے وہ
बम उनके सामने आकर फट गया है कि भी ये तो गलत था, सारा झूठ था, एवरीथिंग वो इस्रार करते हैं कि साइफर की रियलिटी अपनी जगह स्टैब्लिश हो गई है कि देयर वाज साइफर। झूठ पर इसरार जो है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक है और जहरीला है, लेकिन वो इसरार कर रहे हैं। 21वीं सदी का मीडिया है, हम सबके सामने चैलेंज है कि ये जो इश्यूज हैं, साइफर का लफ्ज़ गालिबन पाकिस्तान में की सियासत के अलावा कहीं भी ईंधन नहीं बनता सियासत का, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़, अमेरिका में आपको पता है विकीलीक्स हुई, जूलियन असांज वाले वाक़े में बड़ी मैसिव लीक्स हुई, वो स्नोडन वाली लीक्स हुई, उन्होंने उसको प्रोसिक्यूट किया। जिस तरह अब वज़ीर आज़म हाउस में फ़ोन ले जाना बिल्कुल मना हो गया है, वो आप पहले अलाउड था आपके? जी नहीं, वज़रा से नहीं पूछते थे या दूसरे जो उनके अहलकारान हैं उनसे नहीं, अब वो उन्होंने उसको कहा जी नया एसओपी आ गया, नया एसओपी आ गया, और गालिबन इससे ज़्यादा हमें उसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिसने आपने कहा, मैं वज़ीर दिफा की हैसियत में जो दिफाई हमारी तनसीबात हैं उनमें तो बाकायदा लेड लाइन्ड कमरे हैं अंडरग्राउंड, जहाँ आप ना सिर्फ फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, कोशिश यही होती है कि हर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है उसको लॉक किया जाए, ब्लॉक किया जाए। तो ये पूरी दुनिया में तरीके का, ये कोई यहाँ के लिए एक्स्ट्रा नहीं। कोर्ट जाना चाह रहे हैं खान साहब, इसकी तहकीकात होनी चाहिए जी, आप लोगों ने तो कमेटी बनाई है, वो कहते हैं इसकी जुडिशल एक ओवरसाइट होनी चाहिए और अदालत इसको देखे कि ये जो मामला हुआ है ये इसमें तय्युन करे जिम्मेदारान को। जी ज़रूर करें तय्युन, बड़ा अच्छा होगा, तय्युन होना चाहिए, लेकिन ये जो टेपिंग है ये अनवार के बस की तो नहीं है, ये खुरम के बस की तो नहीं है ना, ये कोई सियासी जमातें तो नहीं टेप करती। तो जहाँ वो जाना चाहते हैं वो भी एक हसास एरिया है। अच्छा। और अगर वो मेरी तो एक उनके लिए उनसे भी इस्तदा होगी और अदालत से भी, अगर अदालत से टेकअप करती है कि जिस तरह पूरी दुनिया में एक सिस्टम राइज है कि ये इन कैमरा अगर प्रोसीडिंग्स होनी है, जुडिशल प्रोसीडिंग्स इन कैमरा हों, और इमरान खान साहब ये सोच लें कि दुआ सोच समझ के मांगनी चाहिए, कबूल ही ना हो जाए कि कहीं ऐसे मामलात बाहर ना आ जाएं इस प्रोसीडिंग के नतीजे में जो खुद उनके लिए फिर जहरीले साबित हों और उनके लिए खतरनाक। तो ठीक है, लेट एक्सपोज हो। हाँ तो ठीक, अगर वो चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं, हम मजमे में अगर कह रहे हैं कि हमारा तो मकसद ये है कि देखिए बड़ी मुश्किल के बाद, और मैं ये एक बड़ी संजीदगी से बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे ममालिक ने सुख का सांस लिया है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई है जो खारजा के मामलात को अपनी तकरीरों का ईंधन नहीं बनाती। एक संजीदा गवर्नमेंट है, एक संजीदा बयानात हैं वज़ीर आज़म के भी, वज़ीर ख़ारजा के भी, दूसरे वज़रा के भी, हम सब सोच समझ कर बात करते हैं। इसीलिए आपको नज़र आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वक़ार जो है वो बहाल हो रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर को दावत दी गई है कि वो जो है जो COP26 की जो COP जो मुश्तरका सदारत करेंगे, उसकी मुश्तरका सदारत करेंगे, वो तभी मुमकिन है कि अब शहबाज साहब चूँकि गए हैं, वो SCO में गए हैं, वो UN में उनका बहुत बड़ा सब जो सरबराहान हैं उन्होंने इसको देखा है कि जी ये एक संजीदा आदमी है और पाकिस्तान के लिए वाकई काम करना चाहता है, दूसरे ममालिक से भी मिलकर काम करना चाहता है, तो उसके नताइज जो हैं वो आना शुरू हो गए। सर अब जरा मैं, चूँकि आप पार्टी में भी माशाल्लाह सीनियर लीडर हैं आप नून लीग के, नवाज शरीफ साहब ने भी काफ़ी अरसे बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम नवाज साहब बरतानिया मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज इमरान खान साहब से नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि किस बट्ठा बिठा दी इमरान खान साहब ने, वो जवाब में आप लोगों से सवाल कर रहे थे कि मैंने तो मुकदमे नहीं बनाए नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो इंसाफ अगर मांग रहे हैं तो वो किन से मांग रहे हैं, मैं तो वो मुकदमे नहीं बनाए, और जिन्होंने बनाए हैं फिर वो उनकी तरफ मुतवज्जो हों। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इसको किस तरह, मतलब उसमें बुनियादी नुक्ता मैसेजिंग क्या थी? बुनियादी नुक्ता ये था कि मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमज़ा, यानी उनके ख़ानदान के साथ एक बहुत तारीख़ी नाइंसाफ़ी हुई है और जुल्म हुआ। उसका अज़ाला कैसे है? उसका अज़ाला यही है कि जो अदालती फ़ैसले हैं उनको जो नई बुनियाद अदालत सेट कर रही है, एक तो देखें ना, बड़ी सिंपल बात है, एक अदालत ने मयार सेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने, नवाज शरीफ की नाअहली में। उन्होंने कहा जी कि जो वज़ीर आज़म है वो अगर जो तनख्वाह ले भी सकता था उसने नहीं ली, उसने वसूल नहीं किए पैसे, लेकिन चूंकि उसके रिसीवेबल में वो थी लिहाजा वो उसका असासा है, और अगर असासा शो नहीं, तो ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड है, यानी आप बहुत ही माइन्यूट किस्म का स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं।
یہ سٹینڈرڈ اب عدالت ویک کر رہی ہے آہستہ آہستہ نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیے یہ تو تاحیات نااہلی تو یہ تو کالا قانون ہے, یہ ڈرکونین ہے. 621F. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو معیار سیٹ کیا گیا, توہین عدالت کا, جو تینوں نام ہیں وہ قافیہ ایک ہی ہے کہ تلال, دھنیال اور نہال, ٹھیک ہے جی. ان تینوں کے معاملے میں جو معیار عدالت نے سیٹ کیا, عدالت عالی نے سیٹ کیا, وہ معیار عمران خان پر اپلائی نہیں ہوا. ایک کمزور معیار جو ہے, اس سے کم تر معیار اپلائی ہوا ہے. ہماری توقع یہ ہے اور ہماری عدالت سے بھی یہ استدعا ہوگی کہ آپ نے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 10 سے 2 باتیں کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری فیئر ٹرائل, ہاں نا سنی نہیں, وہ یہ کہتا ہے نہیں, اس کے الفاظ سننے کے قابل ہیں آپ کے ناظرین کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ہر شہری قانون کے سامنے برابر ہے, 1. نمبر 2, ہر شہری کو قانون کا برابر تحفظ حاصل ہوگا. So not only a citizen is equal, all of us are equal before the law, Yes. we have equal protection of the law. بالکل. تو جو نواز شریف کے کیس میں ہمارا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز deserve equal protection of the law. جو اب لا عدالت خود کہہ رہی ہے کہ ڈرکونین ہے, یا عدالت کہتی ہے نہیں جی ہم جو ہے توہین عدالت میں معافی دیتے ہیں. پرسو کیا جائے گا, لاہ عمل کیا ہوگا, اس کا فالو اپ کیا جی ہوگا؟ وہ یہ چونکہ اس پہ میاں نواز شریف ہمیشہ اپنے وکلاء کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں, اس کو ہم پرسو کریں گے. ایک جو مریم نواز کی جو بریت ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. نواز شریف صاحب بھی ان کی جو ان کی جو سیاسی نااہلی تھی وہ ختم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اور اس سے نواز شریف کے خلاف جو کیس ہے وہ اس میں مزید کمزوری اور دراڑیں آ گئی ہیں. وہ پہلے دن سے کیس بہت کمزور تھا. میں نے دیکھیں یعنی جب 2018 میں یہ کیس سنا جا رہا تھا اپیل والا, میں نے اس کی بھی ہیئرنگ سنی ہے, میں نے ابھی بھی مریم بی بی والی کیس سنی. ججوں کا سوال بڑا سیدھا اور صاف ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اثاثے جو ہیں آمدن سے زیادہ تھے, جی آپ نے اثاثے تو اس کی ہے نا جس کی آپ نے ملکیت ثابت کی, آپ نے ابھی تک ملکیت ہی ثابت نہیں کی, تو پھر اثاثے آپ کے مخالفین سوال کرتے ہیں پھر نواز شریف صاحب بتا دینا ایونفیلڈ اپارٹمنٹ ہے کس کے؟ جی وہ واضح ہیں, ان کے بچوں کے اور ان کے جو دادا ہیں انہوں نے ان کو دی ہیں. یہ تو بڑا واضح بات ہے, اس میں تو کوئی اب وہ اس کے اوپر آپ جتنی مرضی کہانی بنا رہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیس کیا ہے نیب کا, اس وقت کیس کیا تھا. وہ یہ ایک لفظ استعمال کیا گیا جس کی قانون میں کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جی مونولیتھ ہے, کہ ایک ہی, ایک سارا خاندان ایک ہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو لہذا اگر یہاں خرابی ہوئی ہے تو نواز شریف بھی اس کا ذمہ دار ہے, اگر یہاں خرابی ہوئی ہے تب بھی نواز شریف ذمہ دار ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے اور بہت بڑا ناحق ان کو سزا دی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ وہ حیات ہیں, اس انشاءاللہ ناانصافی کو ریورس ہوتے ہوئے دیکھیں. اب یہ مجھے بتائے گا پولیٹیکل اس وقت ہم آپ کو دوبارہ نواز شریف صاحب کی عملی سیاست میں واپسی دیکھیں گے. ظاہر بات ہے وہ آپ کے قائد ہیں, تاحیات قائد ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, ان کی سے ہوتی ہے, لیکن ایکٹیو پالیٹکس میں دوبارہ پاکستان کے اندر دیکھیں گے. جی انشاءاللہ وہ جیسا میں نے کہا جو اگلے سال کی الیکشن کیمپین ہے اس کی وہ قیادت کریں گی اور پورے ملک میں جائیں گے, اور مریم بی بی بھی جائیں گی اور شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے, اور اس کو لیڈ کریں گے کہ یہ جو ہمارا آج کا جو ہم جو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم جو آج جماعتیں ہیں اور مسلم لیگ نون, وہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کو متحد کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ملک کی خوشحالی لانی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو درست کرنا ہے, اس مقصد کے لیے کہ ہمیں خوشحالی لانی ہے اور اس کو درست کرنا ہے. یہ کام اب واضح ہے کہ محمد نواز شریف سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, آج جب میں تھر میں گیا ہوں تو وہاں اس تھر کول کے آغاز کے اوپر نواز شریف کی مہر لگی ہوئی, زرداری صاحب بھی اس کے ساتھ ہیں, وہاں لگی ہوئی مہر. ہر جو نیا پروجیکٹ ہے شنگھائی تھر کول کے اوپر مہر ہماری لگی ہوئی ہے. جو لیٹرز آف انٹینٹ ہیں ان تمام پروجیکٹس کے, وہ ہمارے دور میں 14, 15, 16 کے ایشو ہوئے ہیں جو آج مکمل ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کا اتفاق اور اتحاد فیڈریشن کا, یہ اس کے ساتھ ہے. اس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ الیکشن میں. اور سر ٹوورڈز دی اینڈ میں یہ بھی ضرور سے جانا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے یہ تو ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ہو گیا. تھر کول کی آپ نے منسٹری کی بات کی, ظاہر سی بات ہے کہ اب اس وقت چیلنجز جو ہیں آپ کے سب سے بڑے وہ مہنگائی ہیں اور اکانومی چیلنج ہے. اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد ڈالر کی قدر میں کافی کمی آئی ہے, 2018 پر آ گیا ہے.
IMF کے ساتھ انہوں نے کہا اور پراپر مہنگائی کاربند کا رہیں جو گے، اور جو مہنگائی تناسب ہے تھا وہ بھی کم ہونا شروع وہ ہوا۔ کس طرح کم ہوا ہے، وہ اکثر لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ فگرز جو ہے نا اس کو اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اسد عمر صاحب کی میں پریسر سن رہا تھا کہ مہنگائی کو جو کم ظاہر کر رہے ہیں اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے اس کی کیا توجہ کیا ہے؟ دیکھیے مہنگائی دو چیزیں، ایک ہے چیزوں کی قیمت، ایک ہے ان کے بڑھنے کا تناسب۔ مہنگائی کہتے ہیں بڑھنے کا تناسب، ٹھیک ہے، وہ بڑھنے کا تناسب آلریڈی ہم نے روک دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، مہنگائی کم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جس رفتار سے بڑھ رہی تھی وہ ہم نے روک دی ہیں، رفتار کو روکے آپ۔ رفتار کو روک دیا ہے۔ اور اگلا چیلنج یہی ہے کہ ایکچولی ان کی قیمتیں کم کرنی ہیں۔ وہ قیمتیں تبھی کم ہوں گی جب ہم اور سپلائی، رفتار کو کیسے روکا جاتا ہے؟ ود اے بیٹر آف سپلائی لائن؟ نہیں دیکھیں پاکستان میں مہنگائی کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ روپے کی قیمت ہے، اوکے، ٹھیک ہے جی۔ ہماری جو امپ ہے جس کو ہم تھر کول کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کریں گے، $6 بلین کم ہو جائے۔ اب دیکھیں نا $24 ارب کی تو صرف آئل امپورٹس ہیں، آئل اور آئل ریلیٹڈ امپورٹس ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ اپنے گھی کے لیے منگواتے ہیں، پام آئل منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رفلی یہ بہت بڑی جو ہماری امپورٹ کا حصہ ہے، آدھی سے زیادہ رفلی 1/3 ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو امپورٹ ہے۔ اس امپورٹ سے جب ایک سگنل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں $240 ہو گیا ہے، تیل اوپر جائے گا، خوردنی تیل اوپر جائے گا، بجلی بنانے کی قیمت اوپر جائے گی، تو وہ ایک پش۔ اب جب وہ سب چیزیں نیچے آ رہی ہیں، دیکھیں نا یہی بات ہے کہ جب ہم نے ایک سگنل دے دیا کہ جی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 22 پیسے رہ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آٹا لینے جائیں گے تو دکاندار یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی بجلی ود گئی ہے، جی بجلی تو رک گئی ہے اپنی جگہ پہ، اس کو روک دیا ہم نے۔ اسی طرح جب ڈالر رک جائے گا، چیزیں رک جائیں گی، تو پھر جو اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں انفلیشنری ایکسپیکٹیشن، یہ توقعات کے آگے مہنگائی ہوگی، وہ رکنا شروع ہو اوکے، جائے گا۔ یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ ایک اور سر آپ سے جاننا اور چاہوں گا، دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا، دیکھیے اس کے ساتھ بہت بڑا سیریس ایشو ہے سپلائی کا، ہماری گندم کی سپلائی کا، یوریا کی سپلائی کا، جو ہمارا فوڈ سٹف ہے۔ اور گندم اس وقت ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، اور بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جن سیلاب زدہ علاقوں میں اتنی تباہی ہوئی ہے، بہت بڑا کیا ہم اگلے 6 سے 8 ہفتے میں وہاں وہ ریلیف دے سکتے ہیں کہ وہاں گندم کی فصل دوبارہ لگ جائے۔ یہ بہت بڑا، اس پہ بہت سیریسلی کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں بھی جب متاثرہ علاقوں میں گیا تھا ایشو تھا سر۔ ایک اور بہت بڑا ایشو آ رہا ہے چونکہ سردیوں کی آمد ہے، گیس، گرمیوں میں بجلی، گیس۔ آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے وہاں یہ گفتگو بھی کی کہ جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ ہماری بساط سے باہر ہیں۔ تو آپ کی وزارت سے براہ راست تو نہیں، ظاہر بات ہے مصدق صاحب دیکھتے، لیکن چونکہ آپ منسٹر فار پاور ہیں، کولیکٹیو ٹیم کا ایک حصہ ہے جو انرجی ٹیم کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے سارا پھر لوگوں کی دہائیاں تو نہیں ہوگی، سرد گرمیوں میں بجلی نہیں، سردیوں میں گیس نہیں۔ دیکھیے ہمیں گیس چاہیے سب سے پہلے اپنے بجلی کے پلانٹ چلانے کے لیے، جو حقیقت ہے، جو سب سے سیریس ایشو ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے کھاد اپنے کسانوں تک پہنچانے کے لیے گیس چاہیے، اور پھر اس کے بعد آف کورس گھروں میں گیس چاہیے جو استعمال ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کے لیے اس وقت میں تو چونکہ اس کو صرف ایک اس کا پارٹیسپینٹ ہوں، آج پی ایم صاحب کی چونکہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو پی ایم بھی اور جو وزیر مملکت ہیں مصدق ملک صاحب، وہ پوری دنیا سے اس وقت رابطے میں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ گیس حاصل کر سکیں۔ دیکھیے یہاں بھی آپ نے چونکہ اس کو سوال کیا سیاسی استحکام کے بارے میں اور خارجہ پالیسی کے بارے میں، دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو گیس آ رہی ہے اس کی بنیاد 2015 میں محمد نواز شریف کا کیا ہوا وہ معاہدہ ہے قطر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو پھر وہ 5 اس پہ تھا لوڈز پہ، پھر ایکسٹینڈ کیا گیا 2 لوڈز مزید اس میں ایڈ کیے۔ اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس تو ایک قطرہ گیس نہیں تھی۔ تو اگر پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کو متون کیا، قطر کو متون کیا، اس پر شکوک و شبہات کیے، شاہد خاقان عباسی کو اندر ڈالا، لیکن آج وہ ہماری بنیاد ہے گیس کی۔ تو اسی لیے ہم پوری دنیا سے اس وقت رابطے میں ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، اور جس طرح میں نے کہا اس میں جو خارجہ پالیسی میں اور ہمارے تعلقات میں جو ایک استحکام اور ٹھہراؤ آیا ہے، وہ بھی ہمارے معاون ہوگا گیس کی کمی پورا کرنا۔ پرائم منسٹر صاحب قطر بھی گئے تھے، قطر کے ساتھ جی وہ ہم قطر سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے دوسرے جو دنیا میں بڑے سپلائرز ہیں، مغرب میں بھی ہیں اور مشرق میں بھی ہیں، ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم گیس کی سپلائی، لیکن وہ یوکرین میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو رشیا سے گیس سپلائی تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہے،
اور یورپین ملکوں نے ساری گیس جو ہے وہ دے ہیو پرچیز اٹ. تو وہ ہمیں ایک بہت سر کیا ہم بر وقت نہیں پلاننگ کر پاتے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا یورپین پہلے بھی آ رہا تھا کہ بر وقت اگر آرڈر دے دیا جائے یا خرید دیا جائے، یہ آرڈر فکس کر لیے جائیں، جی دیکھیے یا وہ والی بات ہوتی ہے کہ جیب میں پیسے ہوں تو پھر آرڈر بک ہوتے ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کیا کیوں ہماری پلاننگ بر وقت ہوتی ہے؟ فقدان اس کا بھی جی ہے؟ ہم تو کر رہے ہیں، لیکن جو ایک عمرانی عذاب اس ملک پر آیا تھا اس کا یہ حصہ تھا کہ یہ ڈس آرڈر ہے نا. بس دیکھیے یہ جو تھر کول کے منصوبے تھے، یہ سے میں نے کہا یہ 2 سال پہلے بھی آ سکتے تھے. آپ نے کوشش تو کرنی ہے نا پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کی. آپ نے کوشش تو کرنی ہے کہ چلیں تھوڑا یا زیادہ آپ ان کے لیے جو وسائل یا گارنٹیز یا جو سرکاری طور پر آپ نے ان کو قانونی چیزیں فراہم کرنی ہیں آپ ان کو دیتے رہیں تو وہ پروجیکٹ ان ٹائم چلنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں جو پش کیا ہے اس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ پہلا پلانٹ آ گیا ہے، دسمبر میں دوسرا آ جائے گا، اور انشاءاللہ جنوری میں یا دسمبر میں ہی وہ جو بڑا ہے 1320 وہ بھی آ جائے گا. یہ صرف پش کرنے کی اور ترجیح دینے کی بات ہے. تو اگر ترجیح ہی یہ ہو کہ آپ نے گیس پرووائڈ کرنی ہے، آپ کی ترجیح ہو کہ آپ نے وقت پر چیزیں پرووائڈ کرنی ہے، تو پھر کام ہو جاتا ہے. اگر ترجیح نہ ہو اور آپ صرف شکایت کرتے رہیں یا پچھلی حکومتوں کو بلیم کرتے رہیں تو کام نہیں ہوتا. اب یہی ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جیسا میں نے کہا اس وقت جیب میں صرف قطر والے وہ لوڈز ہیں گیس کے جو ہمیں ایشورڈ ہیں، اس کے علاوہ ہم پوری دنیا میں اس وقت وی آر آؤٹ ٹو گیٹ گیس فار دا کنٹری. We are out to get for the country. سر لاسٹ couple of questions جو کہ آپ وزیر دفاع بھی جی رہے ہیں، اور جی جی نومبر کی تقرری جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے. اب تو آرمی چیف دورہ امریکہ میں انہوں نے خیر اس میں گفتگو کی، ہم نے شو بھی کیا تھا، انہوں نے تو واضح اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے مدت ملازمت یا جو ان کا جو ٹینیور ہے اس کے اختتام پہ سبکدوش ہو جائیں گے. تو کچھ اس حوالے سے آپ بتائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے خواجہ آصف صاحب جو اس وقت وزیر دفاع انہوں نے کہا تھا اس ماہ کے اینڈ میں یا اگلے ماہ پروسیس شروع ہو جائے گا، اور بہت سے سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پریشر پالیٹکس ہو رہی ہے اسپیشلی خان صاحب کی طرف سے، انہوں نے تو پبلکلی بھی کہا تھا، وہ نومبر کی تقرری کے حوالے سے ہے. تو اس فیز سے ہم باہر نکلنا. جی دیکھیے یہ وزیر اعظم کی ثوابدیدی فیصلہ ہے، اور اس لیے آپ جتنے مرضی اس پہ سیاسی بیانات دے لیں، گفتگو کر لیں، اس کو شک کا بادل اس کے اوپر لہرا دیں، فیصلہ بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنا ہے. اور وہ اس طرح اس معاملے میں ظاہر ہے جو جب وزارت دفاع کی طرف سے ایک سمری باقاعدہ موو ہوتی ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، تو وہ اس کے اوپر ایک غیر رسمی مشاورت تو وہ ظاہر کریں گے. وہ دوسری آپ ایجنسی کا بیان آیا تھا وہ نواز شریف صاحب والا، اس پہ بڑی ہاکار مچی تھی یہاں پر. نہیں، وہ دیکھیں آپ ہاہاکار مچا لیں، لیکن پچھلے 7 میں سے 5 آرمی چیف تو نواز شریف کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ تجربہ ہو کہ آرمی چیف لگاتے کیسے، اس کے لیے کیا پروسیس ہے، اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، اس کے لیے کس قسم کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ تجربہ تو ان کو ہے، چاہے ان کے تجربے اتنے خیر ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوئے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اینڈ ریزلٹ تھا، لیکن وہ جو پروسیس ہے دیکھیے پچھلے 7 میں سے صرف 2 ایسے ہیں. ایک پرویز مشرف صاحب نے اپوائنٹمنٹ کی، جنرل اشفاق کیانی کی، ٹھیک ہے، اور ایک محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپوائنٹمنٹ کی، جنرل جہانگیر کرامت کی. اس کے علاوہ پچھلے جو 7 آرمی چیفز ہیں وہ نواز شریف کے لگائے ہوئے. تو ان کا تجربہ ہے، وہ جو وسیع تر تناظر میں آپ نے یہ اپوائنٹمنٹ کو دیکھنی ہے. مجھے صرف یہ جو میری توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب ملک کی جو اسٹیبلٹی اور استحکام ہے اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں. بہت بہت شکریہ فیڈرل منسٹر فار پاور خرم دستگیر خان صاحب. آپ سے تھر کول کے علاوہ ویورز ہم نے دیگر جو لگتے ہوئے معاملات ہیں ان پہ موقف جانا اور آپ تک پہنچایا. جو گفتگو ہوئی اس کا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا. آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے پروگرام 10 تک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.